नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हमने अपनी पिछली वीडियो के आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी आयत को एनालाइज किया था। आज इंशाअल्लाह ताला हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ भी एक आयत से ही करेंगे। तो कुरान पाक में है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ा खलक़ल इंसान मिन अलक़िन। अब इस आयत में देखें, पहला लफ्ज़ है इक़रा। इसे हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हम इसे कहेंगे फ़िल अम्रिन मबनियुन अला सुकूनी अल फ़ाइलु दमीरुन मुस्ततिरुन व तक़दीरुहु अंता। इसके बाद देखें, ये बिस्मी है। अब यहाँ पे देखें, हमने इस इस्मी में ये हमज़ा वसल लगाया है, जबकि आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि बिस्मिल्लाह में हम इस हमज़ा वसल को नहीं लिखते हैं, पढ़ते तो यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन बिस्मिल्लाह में हम इस हमज़ा को लिखते भी नहीं हैं। और ऐसा हम सिर्फ बिस्मिल्लाह में करते हैं और कहीं पे नहीं करते। ये इसके लिए मखसूस है। तो चलिए अब बताइए, ये बिस्मी क्या है? यहाँ पर बी हर्फ जर है और इसमी इसम मजरूर है वह हुआ मुदाफ। और रब्बी को हम कहेंगे मुदाफ लेहे वह हुआ मुदाफ। और ये जो का है ना, ये मुदाफ लेहे है। अच्छा, तो अब ये अल्लज़ी यहाँ पर क्या कर रहा है? ये अल्लज़ी जो है ना, ये इस्मुल मौसूल तो है, लेकिन यहाँ पर हमें बताना होगा कि ये ग्रामर के हिसाब से क्या है। क्या ये हर्फ जर है, या ये नात है, या मफूलुन बिही है, या ये फ़ाइल है? आखिर ये क्या है? तो चूंकि देखें, यहाँ पर ये अल्लज़ी जो है, ये इस रब्बी को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ख़ास तौर पर इस आयत में हम ये कहेंगे कि ये अल्लज़ी जो है, ये रब्बी की नात है। और हम ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि देखें ना, ये रब्बी को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ये जो रब है ना, ये वो है जिसने तख्लीक किया। खलका का क्या मतलब है? उसने तख्लीक किया। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि ये अल्लज़ी नात है किसकी? इसका मनूत कौन है? जी हाँ, ये रब्बी इसका मनूत है। और फिर जब हम इसको तफसील से एनालाइज करेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये मजरूर है। क्यों मजरूर है? क्योंकि इसका मनूत रब्बी जो है ना, ये भी मजरूर है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये अल्लज़ी भी यहाँ पर मजरूर है, क्योंकि नात मनूत के आराब जो है ना, वो एक जैसे होते हैं ना। अगर मनूत मजरूर होगा तो ज़रूरी है कि इसकी नात भी मजरूर हो। देखिए ना, यहाँ पर ये अल्लज़ी चूंकि मबनी है, इसलिए ये तो अपने आराब को तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन हमको पता है कि ये चूंकि रब्बी की नात है, इसलिए यहाँ पर ये मजरूर है। देखें, ऐसे मबनी अस्मा को ग्रामर में बयान करने का एक ख़ास तरीका होता है, जिसे हम आगे जाकर सीखेंगे। तो अब बताइए, ये खलका क्या है? ये खलका एक मुकम्मल जुमला फेलिया है, जो इस अल्लज़ी के लिए सिलतुल मौसूल के तौर पर आया है। और ये क्या है? जी हाँ, ये फ़ेल मादी है। और इसका फ़ाइल कहाँ है? जी हाँ, अब हम यहाँ पर कहेंगे कि अल फ़ाइलु
ضمیر مستتر و تقدیرہ ہوا، پھر ہم کہیں گے یدل علی ربی، ٹھیک ہے نا، یہ ربی کی طرف جاتا ہے۔ تو اب اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اقرا، یعنی کہ تم پڑھو۔ آگے ہے بسم ربک الذی خلق، یعنی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا یا تخلیق کیا۔ تو چلیے اب اس سے آگے ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، خلق الانسان۔ یہاں پر خلقہ کیا ہے؟ جی ہاں، فعل ماضی ہے، اور یہاں بھی ہم کہیں گے کہ فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا، اور پھر یہ انسانہ کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی ہوگا۔ دیکھیں یہ منصوب ہے نا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور یہ من کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، اور علقن، جی ہاں، یہ اس کا اسم مجرور ہے۔ خلق الانسان من علقن، علقن کسے کہتے ہیں؟ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کو، یعنی کہ اس نے انسان کی تخلیق جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے کی۔ اس آیت کو بس ہم یہیں تک پڑھیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے، کیونکہ اس کے آگے ہے اقرا و ربک اکرم، اور فی الحال ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے، کیونکہ اس جملے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں حال کے بارے میں مزید تفصیل بھی پتہ ہو، جو کہ ہم نے ابھی تک نہیں پڑھی ہے۔ اس لیے آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ ہم ان آیات کو آگے جا کر دوبارہ پڑھیں گے اور انہیں مزید گہرائی میں جا کر سمجھیں گے۔ امید ہے کہ میری طرح آپ کو بھی انہیں اینالائز کر کے بہت خوشی ہوئی ہوگی، ہے نا؟ تو چلیے اس خوشی میں سبق نمبر 10 کو شروع کرتے ہیں۔ اولڈ بک 2 اور نیو بک 3 میں لیسن نمبر 10 کو کھول لیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں سب سے اوپر کیا لکھا ہے؟ الدرس العاشر، یعنی کہ 10واں سبق۔ تو چلیے اب اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ذهب زکریا لزیارت حامد بعد صلاة الفجر۔ یہ کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، جملہ فعلیہ ہے، اور فعل کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ ذہبہ، ذہبہ فعل ہے، اور زکریا جو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے۔ یہ جو زکریا ہے نا یہ اسی طرح اس کو لکھتے ہیں، یہ مرفوع ہے لیکن اسے اسی طرح لکھا جاتا ہے کیونکہ یہ نام ہے نا، اسے اسی طرح لکھا جاتا ہے اور یہ مرفوع ہے۔ تو یہاں پر یہ زکریا جو ہے یہ ذہبہ کا فاعل ہے، پھر ہے لزیارت حامدن، یہاں پر لی حرف جر ہے، زیارتی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور حامدن اس کا مضاف الیہ ہے۔ پھر ہے بعدا، بعدا کیا ہے؟ بعدا یہاں پر ظرف ہے، اور صلاتی اس کا مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، اور الفجری یہ صلاتی کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد زکریا حامد سے ملنے گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ہم ٹرانسلیشن کریں گے۔ ہم جو ہے نا ٹرانسلیشن ان تینوں میں سے مضاف الیہ سے شروع کریں گے۔ وَلَكِنَّهُ مَا وَجَدَهُ فِي الْبَيْتِ۔ اب یہاں پر اس وَلَكِنَّهُ کو دیکھیں، اس میں واو حرف عطف ہے، لاکنہ من اخواتی انہ ہے، اور یہ ہو جو ہے نا یہ اسم لاکنہ منصوب ہے،
پھر یہ ما وجدہ، یہاں پر ما کیا ہے؟ حرف و نفی ہے، اور وجدہ جو ہے نا یہ فعل ہے، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی نہیں، یہ ہو فاعل نہیں ہے۔ دیکھیں نا، وجدہ ہو جو ہے، اگر ہم اس طرح لکھتے ہیں تو یہ ہو جو ہے یہ یہاں پر اس کا مفعول بھی ہے، تو فاعل کہاں گیا؟ جی ہاں، اب یہاں پر ہم کہیں گے کہ فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا۔ یہ فعل ماضی ہے، یعنی کہ یہ ایک روٹ ورڈ ہے، اور روٹ ورڈ میں ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، تو روٹ ورڈ کے سامنے جب ہم ہو کی ضمیر لگائیں گے تو یہ اس کا مفعول بھی ہوگا، اور فی البیتی جار مجرور۔ اچھا، اردو میں جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے نا تو ہم اس اور کا ترجمہ نہیں کریں گے، کیونکہ اور لیکن اردو میں لفظ نہیں ہوتا نا، یہ عربی میں ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے لیکن اس نے اسے گھر میں نہیں پایا، یعنی وہ اس کو گھر میں نہیں ملا۔ فقال لابنہ، فا حرف عطف ہے، قال فعل ہے، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا، اور پھر ہم کہیں گے یدل علی زکریا، یعنی کہ ابھی کون بول رہا ہے؟ اگر آپ فقالہ کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں سو اس نے کہا۔ تو کس نے کہا؟ جی ہاں، زکریا نے کہا۔ اور ابن ہی موسیٰ کو دیکھیں، اس میں لی حرف جر ہے، ابنی اسم مجرور ہے، وہوا مضاف، اور ہی اس کا مضاف الیہ ہے، تو پھر یہ موسیٰ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ موسیٰ جو ہے نا یہ اس ابنی کا بدل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے ابنی کا نام بھی لکھ دیا گیا ہے موسیٰ، تو اس کا ترجمہ ہوگا سو اس نے اس کے بیٹے موسیٰ سے کہا، آئین ابوکا، سوالیہ جملہ ہے، صرف ترجمہ کریں، یعنی کہ تمہارے ابو کہاں ہیں؟ اچھا مجھے بتائیں کہ یہاں پر یہ ابو جو ہے یہ مرفوع ہے؟ اچھا، اگر مرفوع ہے تو اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ جی نہیں، یہ دمہ نہیں ہے۔ اس ابن اور اخن کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، چلیے اب اسے ایک مرتبہ پھر دہرا لیتے ہیں۔ دیکھیں، اصل میں ابن اور اخن لفظ ہے، اور جب ہم ان سے پہلے ال لگا دیتے ہیں تو یہ الابو اور الاخو بن جاتے ہیں۔ اب اگر ہمیں انہیں ضمیر کا کے لیے مضاف بنانا ہے تو ہم انہیں اس طرح نہیں لکھ سکتے، ابو کا، اخو کا، نہیں، یہ بالکل غلط ہوگا۔ اسے ہم یوں لکھیں گے، ابو کا، اخو کا۔ اور اب ہم یہاں پر اس دمہ کو ان کے مرفوع ہونے کی علامت نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ ان کے مرفوع ہونے کی علامت یہ واو ہے۔ اگر ہم اس طرح ابو محمدن لکھیں تو یہ بالکل غلط ہوگا، ہم اسے اس طرح لکھیں گے، ابو محمدن۔ یہ جو ہے نا یہ عربی زبان میں 5 یا 6 اسماء کا ایک ایسا گروپ ہے جس میں یہ تبدیلی آتی ہے، اور اس گروپ کو اسماء الخمسہ کہتے ہیں، اور ان میں یہ تبدیلی جو ہے نا صرف اسی وقت آتی ہے جب یہ مضاف بنتے ہیں، باقی صورتوں میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ جب یہ مضاف بنتے ہیں نا تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مرفوع ہونے پر ان کے درمیان میں یہ واو لگانا پڑتا ہے۔ تو اینا ابوکا کا ترجمہ ہوگا، تمہارے ابو کہاں ہیں؟ موسیٰ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے ذہبا الی السوق، یہاں پر ذہبا فعل ہے، اور فاعل یہاں پہ بھی ہم کہیں گے کہ فاعل مستتر ہے و تقدیرہ ہوا۔ یہ جو ذہبا ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، اور الی السوق جار مجرور، یعنی کہ وہ مارکیٹ گیا ہے۔
سوق کا ترجمہ ہم مارکیٹ بھی کر سکتے ہیں، مال بھی کر سکتے ہیں اور بازار بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کسی جگہ پر خرید و فروخت ہوتی ہے اسے سوق کہتے ہیں۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ زکریا پھر سوال کرتا ہے، ایذھب الی السوق کل یوم؟ اب یہاں پہ دیکھیں کہ الحمدللہ آفیشیلی پہلی مرتبہ ہمارے سبق میں فعل مضارع آ گیا ہے، اور الحمدللہ ہم نے اس کی پہلے سے تیاری کر رکھی ہے۔ تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ اس کا فعل ماضی ہوگا ذہبا اور مضارع یذھب۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بڑی خوبصورتی سے فعل مضارع کی اس فارم کو مختلف جملوں میں استعمال کریں گے۔ اور اب یہ یذھب یہاں پر کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مرفوع ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی اور فعل امر دونوں مبنی ہوتے ہیں، جبکہ فعل مضارع کی 3 حالتیں ہوتی ہیں: مرفوع، منصوب اور مجزوم۔ اور اب یہاں پہ دیکھیں یہ یذھب بھی مرفوع ہے، اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت اس کی یہ دمہ ہے۔ تو اب ہم اسے عربی میں اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ، الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ ہوا۔ پھر الا جو ہے یہ حرف جر ہے، اور السوقی اس کا اسم مجرور ہے۔ اب دیکھیں نا، اس السوقی میں ال آ گیا ہے، اس لیے ہم اسے وہو مضاف نہیں کہیں گے، بس یہ صرف اسم مجرور ہے، مضاف نہیں ہے۔ اگر یہ مضاف بھی ہوتا تو اس میں ال نہیں ہوتا، نہ ال ہوتا نہ تنوین ہوتی۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ کل یومن کیا ہے؟ یہاں پر دراصل یہ یومن تھا۔ ظرف کیا ہوتا ہے؟ ظرف اکثر منصوب ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر یومن ہوتا تو ہم کہتے یہ ظرف ہے، لیکن اس سے پہلے کلہ آ گیا ہے، تو اب ہم کہیں گے یہ کلہ ظرف ہے، اور یومن یہ اس کا مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم آگے جا کے تفصیل سے پڑھیں گے کہ ظرف سے پہلے جب کوئی دوسرا اس طرح کا لفظ آ جاتا ہے تو وہ ظرف بن جاتا ہے، اور جو اصل ظرف ہوتا ہے نا وہ بیچارہ اس کا مضاف الیہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نائب الظرف کہلاتا ہے، اور اسے آگے جا کر ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اب یہاں پر اتنا آپ سمجھ لیں کہ کلہ ظرف ہے اور یومن اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا، کیا وہ ہر روز مارکیٹ جاتا ہے؟ کلہ یومن کے معنی ہوں گے ہر روز۔ موسیٰ نعم یذھب دائماً، دائماً کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بھی ایک ظرف ہے، ٹھیک ہے نا؟ دائماً ایسا ظرف ہے کہ اس کے بعد مضاف الیہ نہیں ہوتا۔ اور دائماً کے کیا معنی ہیں؟ ہمیشہ، آلویز۔ اور ہمیشہ کا جو یہ لفظ ہے نا، اسے ہم کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ جی ہاں، وقت کے لیے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ظرف الزماں ہے۔ زماں کا کیا مطلب ہے؟ جی ہاں، زمانہ، یعنی کہ وقت۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں نام کیا ہے، حروف الجواب میں سے ہے۔ یذھب کو ہم اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ فعل مضارع مرفوع بالضمۃ، الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ ہوا۔ اور پھر ہم کہیں گے دائماً ظرف ہے، الی السوق جار مجرور ہے، پھر اس کے بعد ہے بعدہ، یہ بھی ایک ظرف ہے۔ ایک ہی جملے میں ایک سے زائد ظرف بھی آ سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ بس ایک ہی ظرف آئے گا۔ تو بعدہ پھر ظرف ہے، اور صلاتی اس کا مضاف الیہ ہے۔ اب دیکھیں صلاتی میں نہ ال ہے نہ تنوین ہے، اس لیے اب ہم کہیں گے وہو مضاف، اور الفجری اس کا مضاف الیہ ہے۔ یعنی کہ ہاں، فجر کی نماز کے بعد وہ ہمیشہ
بازار جاتا ہے۔ اب الحمدللہ ہم مکمل جملے پڑھ رہے ہیں۔ یہ ان سادہ جملوں سے مختلف ہیں جو ہم بک 1 میں پڑھتے تھے، اور وہ کیا تھے؟ ھذا کتاب ہوا فی البیت، ھذہ سیارۃ، یعنی کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ آگے ہے زکریا متی یرجع من السوق، یعنی کہ وہ مارکیٹ سے کب لوٹتا ہے۔ آگے ہے موسیٰ یرجع فی الساعۃ السابعۃ۔ اب دیکھیں ایک اور فعل مضارع آ گیا ہے، یرجع۔ یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے رجع یرجع، یہ باب ضربہ سے ہے، اور اس یرجع کو بھی ہم اسی طرح ڈسکرائب کریں گے۔ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ، الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ ہوا، اور پھر فی حرف جر ہے، الساعتی اس کا اسم مجرور ہے، اور السابعتی اس الساعتی کی نعت ہے، یعنی کہ وہ 7 بجے لوٹتا ہے یا واپس آتا ہے۔ اور پھر آگے ہے وَأَحْيَانًا فِي السَّاعَةِ الثَّامِنَةِ۔ اب دیکھیں وا حرف عطف ہے، اور احیاناً جو ہے نا یہ پھر ایک ظرف آ گیا ہے، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی۔ اور یہ کبھی کبھی کس کے لیے آیا ہے؟ جی ہاں، وقت کے لیے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی ظرف الزماں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ احیاناً کے معنی ہوں گے کبھی کبھی، اور دائماً کے معنی ہیں ہمیشہ، یعنی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ اور پھر فی حرف جر ہے، الساعتی اسم مجرور ہے، اور الثامنتی الساعتی کی نعت ہے۔ دیکھیں مجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ نعت ہے؟ میں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ مضاف الیہ ہے؟ اس لیے کہ یہ الساعتی دیکھیں اس میں ال آ گیا ہے، اس لیے یہ مضاف نہیں ہو سکتا۔ اور الثامنتی کو دیکھیں اس میں بھی ال آ گیا ہے، الساعتی الثامنتی، تو یہ دونوں آپس میں رائمنگ کر رہے ہیں نا، ایک جیسے ہیں نا، اس لیے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ دونوں نعت منوط ہیں، الثامنتی الساعتی کی نعت ہے، یعنی کہ اور کبھی کبھی 8 بجے، یعنی کہ وہ ویسے تو 7 بجے واپس آتا ہے، لیکن کبھی کبھی 8 بجے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی وہ لیٹ بھی ہو جاتا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے زکریا ماذا یفعل فی البیت۔ اب یہاں پہ دیکھیں یفعل کیا ہے؟ جی ہاں، فعل یفعل، اس کا ماضی ہوگا فعل اور مضارع یفعل، یہ بھی باب فتح سے ہے، اسے بھی ہم بالکل اسی طرح ڈسکرائب کریں گے۔ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ، الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ ہوا، اور پھر فی البیت جار مجرور ہے، یعنی کہ وہ گھر میں کیا کرتا ہے؟ موسیٰ جواب دیتا ہے یقرأ الصحف ویسمع الاخبار من الاذاعۃ۔ اب یہاں پر یقرأ پھر ایک فعل مضارع آ گیا ہے، قرأ یقرأ، اور یہ بھی باب فتح سے ہے، اور اسے بھی ہم اسی طرح ڈسکرائب کریں گے۔ اب میں اتنی بار بولوں گی نا کہ انشاءاللہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا۔ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ ہوا، ٹھیک ہے نا، یاد ہو جائے گا نا۔ دیکھیں میرے اس کورس کا یہی فائدہ ہے کہ آپ کی سبق کے دوران اتنی ریویژن ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ خود ہی یاد ہو جائیں گے، آپ کو بیٹھ کے انہیں رٹنا نہیں پڑے گا، میں خود اتنی بار بولوں گی نا کہ آپ تنگ آ جائیں گے۔
اور الصحفہ کو دیکھیں، یہ منصوب ہے نا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کا مفعول بھی ہے، یعنی کہ وہ اخبار پڑھتا ہے۔ وَيَسْمَعُ الْأَخْبَارَ مِنَ الْإِذَاعَةِ، وہ حرف عطف ہے۔ یسمعو کو دیکھیں، یہ پھر ایک فعل مضارع آ گیا ہے، سمع یسمعو، تو یسمعو فعل مضارع مرفوع بالضمۃ، الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ ہوا، اس طرح ڈسکرائب کریں گے۔ پھر ہم کہیں گے الاخبار، اس کا مفعول بھی ہے، اور من الاذاعۃ جار مجرور، یعنی کہ اور وہ ریڈیو سے خبریں سنتا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جس زمانے میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے یہ کتابیں لکھی تھی نا، اس زمانے میں سعودی عرب میں ٹی وی نہیں تھا، صرف ریڈیو تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ان کتابوں میں آپ کو زیادہ تر ریڈیو کا ذکر ملے گا، ٹی وی کا نہیں ملے گا۔ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ الصحفہ اخبار کو کہتے ہیں، نیوز پیپرز کو، اور یہاں پر جو یہ الاخبارہ ہے نا، اس کے معنی ہوں گے خبریں۔ عربی زبان میں نیوز پیپر یعنی کہ اخبار کو الصحف کہیں گے اور نیوز کو الاخبارہ کہیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کی جگہ مکس کر دو۔ یاد رکھیں، الصحف کے معنی ہم لکھیں گے اخبار، اور یہ جو آگے ہے نا یسمع الاخبارہ، یہاں پر یہ جو اخبارہ ہے نا، اس کا ترجمہ ہم کریں گے خبریں۔ وَيَسْمَعُ الْأَخْبَارَ مِنَ الْإِذَاعَةِ، یعنی کہ وہ ریڈیو سے خبریں سنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر اس اخبارہ کا ترجمہ آپ نے صحیح طرح کرنا ہے، اور الصحفہ کا مطلب اخبار۔ تو یہاں پر آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا؟ زکریا متی یذهب الی المصنع، اب اس المصنعی کو دیکھیں، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہیں فیکٹری، جہاں پہ مصنوعات بنتی ہیں نا، اسے عربی زبان میں مصنع کہتے ہیں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے صنع یصنع۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بک 3 میں سیکھیں گے کہ یہ الفاظ جو ہیں نا، یہ کیسے بنائے جاتے ہیں، اس روٹ ورڈ سے المصنع کیسے بنے گا۔ انشاءاللہ اسے ہم بک 3 میں بہت اچھی طرح سے سیکھ لیں گے، بہت آسان ہے۔ یعنی کہ وہ فیکٹری کب جاتا ہے؟ موسیٰ جواب دیتا ہے یذهب فی الساعة التاسعة والنصف، تاسعہ کا کیا مطلب ہے؟ 9، اور والنصف اور آدھا، یعنی کہ 9:30، یعنی کہ وہ فیکٹری 9:30 بجے جاتا ہے۔ وَمَتَى يَرْجِعُ مِنْ هُنَاكَ، یہاں پر دیکھیں یہ متا بھی جو ہے نا، یہ ایک ظرف ہے، اور ہناکا کیا ہے؟ اب ہناکا کو دیکھیں، یہ بھی ایک ظرف ہے، یہ ہنا الگ اور کا الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے۔ ہناکا کا مطلب ہے وہاں، ہناکا یہاں پر اسم مجرور بھی ہے، اور یہ ایک ظرف بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ یہ مبنی ہوتا ہے، اس لیے اس کا یہ جو کا ہے نا، اس کے اعراب کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، یعنی کہ اور وہ وہاں سے کب لوٹتا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ موسیٰ جواب دیتا ہے یرجع فی الساعة الواحدة والنصف او الثانیة، اب یہ جو لفظ ہوتا ہے نا او، اس طرح لکھا ہوتا ہے عربی میں، اس کے معنی ہوتے ہیں یا، انگلش میں ہم کہتے ہیں اور، او اور اردو میں ہم کہتے ہیں یا، تو یہ یا ہے۔ تو یرجع کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ اب دیکھیں جملے میں کوئی مرفوع اسم موجود نہیں ہے نا، اس لیے ہم کہیں گے الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ ہوا۔
پھر یہ فی حرف جر ہے، الساعتی اس کا اسم مجرور ہے، اور الواحدتی الساعتی کی نعت ہے۔ واہ یہ حرف عطف ہے، اور النصفی یہ معطوف علی الواحدتی ہے۔ اس کے بعد ہے او الثانیتی، یہ او کیا ہے؟ جی ہاں، یہ او بھی حرف عطف ہے، اور یہ جو الثانیتی ہے نا، اسے بھی ہم کہیں گے کہ یہ بھی معطوف علی الواحدتی ہے۔ الواحدتی کا کیا مطلب ہے؟ ایک، اور نصف کا مطلب کیا ہے؟ آدھا، یعنی کہ وہ 1:30 بجے لوٹتا ہے۔ او الثانیتی یا 2 بجے، یعنی کہ وہ 1:30 یا 2 بجے لوٹتا ہے۔ پھر زکریہ کہتا ہے ایذهبوا الی المصنع مرۃ اخری بعد الظہر۔ مرتن کا آپ ترجمہ کریں گے مرتبہ، اور اخری کا مطلب ہوگا دوسری، یعنی کہ دوسری مرتبہ، یعنی کہ ظہر کے بعد کیا وہ دوسری مرتبہ فیکٹری جاتا ہے؟ موسیٰ لا یذهب بعد الظہر۔ اب یہاں پہ لا کیا ہے؟ حروف الجواب میں سے ہے، لا یذهب۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پر یذهب کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، اس لیے اس کے لیے لا آیا ہے۔ دیکھیں عربی زبان میں اگر آپ فعل مضارع استعمال کریں گے تو نفی کے لیے آپ لا لگائیں گے۔ اگر آپ کو نفی میں جواب دینا ہے نا تو آپ لا لگائیں گے، لیکن اگر آپ فعل ماضی استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ ما استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ فعل ماضی کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ ما، اور فعل مضارع کے لیے لا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر دیکھیں نا لا لکھا ہوا ہے، لا یذهب۔ اگر آپ نے نفی میں جواب دینا ہے، انکار کرنا ہے، تو فعل مضارع کے لیے آپ لا لگائیں گے۔ لا کیا ہے؟ یہاں پر ہم کہیں گے حرف نفی ہے، اور یذهب فعل مضارع مرفوع بالضمہ، اور فاعل کا ہے، اس کے بعد مرفوع اسم موجود نہیں ہے، اس لیے ہم کہیں گے الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ ہوا۔ پھر ہم کہیں گے بعدہ کیا ہے؟ یہ ایک ظرف ہے، اور الظہری اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ نہیں، وہ ظہر کے بعد نہیں جاتا۔ یجلس ہنا فی مکتبہ بعد صلاۃ العصر۔ اب اس جملے میں یجلس کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ ہوا، اور ہنا یہ ایک ظرف ہے، پھر فی حرف جر ہے، مکتبی یہ اس کا اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور ہی اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ یہ فی مکتبی ہی 3 الفاظ ہیں، اور یہاں پر مکتب کے کیا معنی ہوں گے؟ آفس۔ پھر یہاں پر بعدہ پھر ایک ظرف آ گیا، اور صلاتی اس کا مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، اور العصری یہ اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ عصر کی نماز کے بعد وہ وہاں اپنے آفس میں بیٹھتا ہے۔ پھر زکریا سوال کرنے سے باز نہیں آتا وہ پھر سوال کرتا ہے کم عاملاً یعمل فی مصنعکم۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ عاملاً کیا ہے؟ جی ہاں، کم کے بعد آیا نا، ہے تو تمیز، لیکن یہ ہے کیا؟ کس کے وزن پر ہے؟ جی ہاں، یہ ایک اسم الفاعل ہے، لیکن ابھی ہمیں اسم الفاعل بنانا آنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ اسم الفاعل جو ہوتا ہے نا، اسے فاعلن کے پیٹرن پر بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں عربی زبان میں ہم نے جب کسی فعل کے کرنے والے کا ذکر کرنا ہوتا ہے نا، ڈوئر کا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فاعلن کے وزن پر اس کو لکھتے ہیں۔ جیسے ہم انگلش میں کیا کرتے ہیں؟
ہم ورب کے بعد ای آر لگا دیتے ہیں تو وہ اس کام کے کرنے والا ہو جاتا ہے، ڈوئر آف دا ایکشن ہو جاتا ہے. جیسے کک کا ہوگا کوکر، پلان کا ہوگا پلانر، ورک کا ہوگا ورکر. ٹھیک ہے نا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ڈوئر ہیں، ڈوئر آف دا ایکشن ہیں. ڈو کے آگے بھی ہم ای آر لگا دیتے ہیں تو یہ بھی ڈوئر بن جاتا ہے، فائل بن جاتا ہے. اسی طرح عربی زبان میں ہم کیا کرتے ہیں، اس فعل کو فاعلن کے وزن پر لے آتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے ڈوئر. جیسے سمیع سے سامعن، ضربہ سے داربن، کتبہ سے کاتبن، غسلہ سے غاسلن، دخلہ سے داخلن، شربہ سے شاربن، عملہ سے عاملن. ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے میں نے کیا بتائے ہیں آپ کو، یہ سارے ڈوئر بتائے ہیں. یہ سب کسی ایکشن کے کرنے والے ہیں. تو اب دیکھیں یہ عاملن جو ہے نا کم کے بعد آیا ہے تو یہ کیا ہے؟ جی ہاں، جب کم کے بعد کوئی منصوب اسم آتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ تمییز ہے. اور یعملو کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، اور الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ ہوا، اور فی حرف جر ہے، مصنعی اسم مجرور ہے وہو مضاف، اور کم اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ تمہاری فیکٹری میں کتنے ورکر کام کرتے ہیں؟ موسیٰ. مصنعون لیس بکبیر. تو اب دیکھیں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب ضمیر جڑتا ہے اسم سے تو کیا بن جاتا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ. تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ مصنع مبتدا ہے وہو مضاف، اور نہ اس کا مضاف الیہ ہے. اور پھر یہ لیس بکبیر جو ہے نا یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس مصنع کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے. چلیے اب اس خبر کو انالائز کرتے ہیں. ہم کہیں گے لیسا کیا ہے؟ فعل ناقص جامد. اور پھر اسم لیسا کہاں ہے؟ ہم کہیں گے اسم لیسا ضمیر مستتر و تقدیرہ ہوا یدل علی مثنى، یعنی کہ وہ مثنى کی طرف جاتا ہے، وہ جو فاعل ہے نا وہ مثنى کی طرف جاتا ہے. اور بکبیرن جار و مجرور خبر لیسا. اچھا تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے ہماری فیکٹری بڑی نہیں ہے. یعمل فیہ مئۃ و خمسۃ و عشرون عاملا. اب یہاں پر غور کریں، یعمل کیا ہے؟ یہ تو فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے، اور فاعل ابھی رک جائیں فائل بتانے میں جلدی نہ کریں کیونکہ پہلے دیکھیں کہ اس جملے میں کوئی مرفوع اسم موجود ہے. جی ہاں، مئۃ موجود ہے نا، اس لیے ہم اس کے اندر مستتر فاعل کا ذکر نہیں کریں گے. اب ہم کہیں گے یہ مئۃ اس کا فاعل ہے، یہ فیہ کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے، اور مئۃ یہ اس کا فاعل ہے. پھر ہم کہیں گے وہ حرف عطف ہے، اور خمسۃ معطوف علی مئۃ ہے. پھر وہ حرف عطف ہے اور عشرون معطوف علی مئۃ ہے. وہ کیوں؟ مئۃ تو مرفوع ہے. اچھا تو کیا خمسۃ مرفوع ہے؟ جی ہاں مرفوع ہے. اس کے آخر میں دیکھیں نا ضمہ کی تنوین ہے. اچھا تو عشرون کیا ہے؟ کیا یہ مرفوع ہے؟ اگر مرفوع ہے تو اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ جی ہاں یہ واو. یہ واو اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا جمع مذکر سالم ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت یہ واو ہوتا ہے. مسلمون، صائمون، مؤمنون. ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ عاملن کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ تمییز ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ 11 سے لے کے 99 تک کا گروپ جو ہوتا ہے نا اس کا جو معدود ہے وہ تمییز ہوتا ہے. تو اب یہ عشرون کے بعد آیا نا اس لیے یہ تمییز کے طور پر آیا ہے. تمییز کیا ہوتا ہے؟ تمییز جو ہے نا یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو جملے میں ابہام کو دور کرنے کے لیے آتا ہے.
جیسے میں کہتی ہوں میرے بیگ میں 20 ہیں. کیا 20 ہیں؟ کیا 20 قلم ہیں یا 20 کتابیں ہیں یا 20 موزے ہیں؟ تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اب میں اس کے آخر میں لکھوں گی ریالن، یعنی کہ میرے بیگ میں 20 ریال ہیں. تو اب یہ ریالن کیا ہے؟ یہ تمیز ہے. تمیز جو ہوتا ہے یہ جملے میں ابہام کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو شک و شبہ ہوتا ہے، جو ابہام ہوتا ہے، اسے دور کرتا ہے اور جملے کو واضح کر دیتا ہے. تو اگر دیکھیں، اگر میں کہتی ہوں اس میں 125 کام کرتے ہیں، تو 125 کیا کام کرتے ہیں؟ انجینئر کام کرتے ہیں، چوکیدار کام کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ تو پھر آگے ہم اس کے لیے عاملن لگائیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ 125 ورکر کام کرتے ہیں. تو آپ یاد رکھیں کہ یہ جو تمییز ہوتا ہے یہ جملے میں ابہام کو دور کرتا ہے، شک و شبہ کو دور کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسے واضح کر دیتا ہے. تو مئتن کا کیا مطلب ہے؟ 100، خمسۃن 5 اور عشرون 20، یعنی کہ کل کتنے ہو گئے؟ 125. یعنی کہ اس میں 125 ورکر کام کرتے ہیں. پھر ہے وا مہندسانی. وا کیا ہے؟ حرف و عطف ہے. اور مہندسانی کیا ہے؟ یہ مہندسانی معطوف علی مئتن ہے. اور یہ ہے کیا؟ جی ہاں، یہ مثنیٰ ہے. اچھا، تو اگر مثنیٰ ہے تو کیا یہ مرفوع ہے؟ جی ہاں، یہ مثنیٰ بھی ہے اور مرفوع بھی ہے. لیکن اس کے مرفوع ہونے کی علامت کون سی ہے پھر؟ یہ الف. مثنیٰ کے مرفوع ہونے کی علامت جو ہے نا وہ الف ہوتا ہے. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ الف اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے اور یہ معطوف علی مئتن ہے. اب پکا ہو گیا، بات پکی ہو گئی. تو اس کے معنی ہوں گے اور 2 انجینئر، یعنی کہ اس پورے جملے کا ترجمہ ہوگا اس میں 125 ورکر اور 2 انجینئر کام کرتے ہیں. زکریا. پھر زکریا ایک سوال کرتا ہے. وہ کہتا ہے الساعۃ الآن التاسعۃ الا ربع. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں التاسعۃ الا ربع کا کیا مطلب ہے؟ التاسعۃ کیا ہے؟ 9. اور الا ربع کیا ہوگا؟ پاؤ کم. 1/4 کم کر لو اس میں سے، یعنی کہ 9:15. یعنی کہ ابھی ٹائم 9:15 ہے. وما رجع ابوکا. وا کیا ہے؟ حرف عطف ہے. ما کیا ہے؟ حرف نفی ہے. رجع کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے. اس کا فاعل کہاں ہے؟ نہیں، ابھی جلد بازی نہ کریں. اس کے اندر کے مستتر ضمیر کا ذکر نہ کریں. ابھی پہلے دیکھیں کہ جملے میں کوئی مرفوع اسم موجود ہے. جی ہاں، یہ ابو جو ہے یہ مرفوع ہے. اس سے ہم کہیں گے کہ فاعل جو ہے وہ ابو ہے. وہو مضاف اور کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ اور تمہارے ابو نہیں لوٹے ہیں. موسیٰ جواب دیتا ہے لعلہ یرجع اليوم متأخرا. اب یہاں پہ دیکھیں لعلہ کیا ہے؟ یہ من اخواتی ان ہے. اور ہو جو ہے یہاں پر اسم لعلہ منصوبن ہے. اور یہ یرجع جو ہے نا یہ جملہ فعلیہ ہے جو اس لعلہ کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے. اور اب یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے. اور ہم کہیں گے الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ ہوا. پھر الیوم کیا ہے؟ یہ ایک ظرف ہے. اور متأخراً کیا یہ دوسرا ظرف ہے؟ نہیں. دیکھیں متأخراً جو ہے نا یہ حال ہے. یہ وہی حال ہے جو آج کل ہم سب کا حال خراب ہے نا. پاکستان میں سب کا حال خراب ہے، یہ وہی حال ہے.
تو یہ متأخراً جو ہے نا یہ حال ہے، اسے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے پڑھیں گے۔ جیسے ہم ایک جملہ لکھتے ہیں ذهبت إلى المسجد اليوم مبکراً، یعنی کہ کس حال میں آج مسجد گیا تھا؟ جلدی، یعنی کہ آج میں مسجد جلدی گیا تھا۔ تو اب یہ مبکراً کیا ہے؟ جی ہاں، یہ حال ہے، یہ ہم اپنی حالت بتا رہے ہیں۔ چلیے اب دوسرا جملہ ہے ذهبت إلى المدرسة اليوم متأخراً، یعنی کہ آج میں اسکول دیر سے گیا تھا۔ کس حال میں گیا تھا؟ جی ہاں، دیر سے گیا تھا۔ تو یہاں پر یہ مبکراً اور متأخراً دونوں حال ہیں، تو یہ ہوتا ہے حال، جسے ہم آگے جا کر انشاءاللہ تعالی تفصیل سے پڑھیں گے، یعنی کہ شاید کہ وہ آج دیر سے لوٹیں گے۔ الحمدللہ ابھی ہمارا یہ سبق نمبر 10 بھی مکمل ہو گیا ہے۔ کتنا آسان تھا، ہے نا؟ بہت آسان تھا۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔